बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हम सेल प्रमोशन के हवाले से कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, जैसे कि बराह रास्त मुबादला और उससे मुतालिक दुश्वारियों, ज़र यानी मनी, पैसों के हवाले से भी आपको बताएंगे। आज की वीडियो माशी मशागिल और उनकी तकसीम के साथ साथ सनतकारी में तखसीस पर भी बात होगी। दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, दौर जदीद में कामयाब लोग उन तमाम उमूर के बारे में जानना चाहते हैं जो कारोबार को आगे बढ़ाने और तरक्की करने का सबब बन जाए। इन्हीं मौज़ूआत पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करें। दोस्तों, बराह रास्त मुबादला यानी बार्टर सिस्टम, ये तिजारत की निहायत ही सादा, चूँकि कोई ज़राए मुबादला राइज नहीं था, लिहाजा मजबूरन ज़्यादा कीमत से कम कीमत वाली शे कबूल करनी पड़ती थी। अगर जी तरक्की के मदारिज में तब्दीली आती गई, मगर एक आदमी जायदाद से बार्टर सिस्टम के ज़रिए हाथ धोने पड़ते थे। बराह रास्त मुबादले का रिवाज यानी बार्टर सिस्टम अंदरूनी कबीला और बैरूनी कबीला होने लगा। मुबादले के इस तरीक में जो दुश्वारियाँ पेश आई उनका जिक्र भी किया जाएगा। बराह रास्त मुबादले में जो दुश्वारी आई, इस तरीके में एक शख्स को अपनी इख्तियाज की तस्कीन के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश होती थी जिसके पास मतलूबा चीज़ हो और वो तबादले के लिए भी रजामंद हो, क्योंकि बराह रास्त मुबादला में अशिया के बदले अशिया तब्दील की जाती थी। ऐसे हालात पैदा हो जाते थे कि दूसरे शख्स को अपनी चीज़ तब्दील करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। इसी सूरत में मुमकिन था कि दोनों अशखास तबादले अशिया की ज़रूरत महसूस करते हो। इस तरह अगर एक शख्स किसी शे का मुतलाशी होता और दूसरे को तबादले की ज़रूरत ही ना होती तो पहले शख्स को इख्तियाज की तस्कीन नामुमकिन थी, यानी वो उसको तब्दील नहीं कर सकता था। मुश्तरका मयार कदर का हम आहंगी ना होना, बरअक्स इसके जो हमने बयान किया है, अगर दो ऐसे अशखास मौजूद होते जिनको आपस में अशिया तब्दील करने की ख्वाहिश होती, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि कितने चावल की मिकदार जूते के या कपड़ों के एक जोड़े के बराबर है। मसावी मिकदार मयार की अदम मौजूदगी बराह रास्त मुबादले में एक बहुत बड़ी रुकावट बनी रही। जो इंसानी शऊर बेदार होता रहा, सौदे में उलझनें बढ़ती गई। अशिया की जुज़वी तकसीम पजीरी का नामुमकिन होना बराह रास्त मुबादले में ये बहुत बड़ी रुकावट ही रही। एक शख्स अगर बकरियों का मालिक और उसे जूते या उससे कम कीमत चीज़ की ज़रूरत हो तो वो किस तरह जूते वगैरह हासिल करे। ज़ाहिर है वो बकरी का जुज़ तो नहीं काट सकता, लिहाजा उसकी तस्कीन के लिए या उसके तबादले के लिए ये तकमील करना ये नामुमकिन हो जाता था। ज़राए मुबादले की तलाश और दुश्वारियों का हल की भी अगर बात की जाए, जो मुश्किलात हमने बयान की उसके पेश नज़र लोगों को ऐसी मुश्तरका कदर के मयार की तलाश हुई जिनसे चीज़ों की दस्तयाबी और फ़रोख्त में आसानी हो। आगाज़ में चीज़ों का ज़रिया मुबादला जानवरों की काले दाते और कोड़ियाँ थी। वक़्त के गुज़रने से और इंसान के बाशऊर होने के साथ साथ ये कदरें तब्दील होती गई। कीमती पत्थर और कीमती दाते ज़राए मुबादले के तौर पर इस्तेमाल होने लगे, चुनांचे इन अशिया की तकसीम पजीरी भी किसी हद तक मुमकिन थी, लिहाजा मुनासिब मिकदार में मुतबादिल शे की खरीद फरोख्त हो सकती थी। वक़्त गुज़रता गया, ज़राए मुबादले की कदरों के साथ साथ इंसान की ज़हनी कदरें भी तब्दील होती गई। कीमती दातों के बेतब्बे सिक्कों की सूरत इख्तियार कर ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि अशिया की हरकत पजीरी और नकल पजीरी में आसानी पैदा हो गई। ज़र की इजाद ने तरक्की के रास्ते जो मुद्दत से मसरूर थे खोल दिए। माल की सग़ीरा अंदोज़ी की बजाय मंडियाँ वजूद में आई जिनसे मालिकान को अपना माल फ़रोख्त करने में का मौका मिला। ज़र यानी मनी की अगर बात की जाए तो माहिरीन ने ज़र की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें भी की है इस हवाले से कि ज़र वो शे है यानी पैसे जो आला मुबादले की हैसियत से आम मकबूलियत की हामिल हो और साथ ही पैमाइश कदर और ज़ख़ीरे कदर का काम सर अंजाम देती हो। ज़र की तारीफ़ के बाद ज़र के फ़राइज़ की अगर बात की जाए तो ज़र के आला मुबादले की हैसियत से कारकर्दगी से मुराद अशिया की खरीद फरोख्त बज़रिया ज़र यानी पैसे है। पुराने ज़माने में अशिया का तबादला अशिया से होता था, मगर अब कोई मज़दूर कारखानदार से मज़दूरी ही मशीनरी या ख़ाम माल नहीं मांगेगा, बल्कि
اس کو معاوضہ زر یعنی رقم پیسوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ اس طرح کارخانہ دار حساب خواہش اشیاء کو فروخت کرنے کا زر یعنی پیسے حاصل کرے گا۔ بارٹر سسٹم کے تحت کسی شے کے مبادلے کے وقت اس کا بہت سی اشیاء سے تقابل کرنا پڑتا تھا، لیکن اب زر کی ایجاد سے اس شے کی قیمت بتا کر اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ یہ کتاب 10 روپے کی ہے تو ہم کہیں گے اس کتاب کی اتنی ہی قدر ہے جتنی 10 روپے کی ہے۔ پیمانے قدر کے امکان سے یہ اشیاء کے تقابلی جائزہ کی شکل حتمی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ ذخیرہ قدر کی اگر بات کی جائے تو زر کی ایجاد سے دولت کا ذخیرہ کرنا آسان ہو گیا۔ بارٹر سسٹم کے تحت ہر چیز کا ذخیرہ کرنا مشکل تھا، تحفظ ناممکن تھا، جگہ بھی کفایت نہ کر سکتی تھی اور بعض اشیاء کو دیر تک ذخیرہ کی شکل میں رکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب ہر آدمی فاضل اشیاء کو بیچ کر زر یعنی رقم حاصل کرتا ہے جس کو حفاظت میں رکھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ انتقال زر یعنی منی ٹرانسفر کی اگر بات کی جائے تو بارٹر سسٹم کے تحت غیر منقولہ جائیداد کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جانا مشکل تھا۔ اب کوئی آدمی اگر ایک جگہ سے اشیاء فروخت کر کے زر حاصل کرتا ہے تو اسے کسی جگہ جا کر وہ اس قسم کی جائیداد خرید سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ اسلام آباد میں کوئی جائیداد بیچ دیتے ہیں، اس جائیداد سے آپ لاہور کراچی میں بھی جائیداد خرید سکتے ہیں اس رقم سے۔ اس طرح اگر بات کی جائے خرید و فروخت کے وقت زر فی الفور کام دیتا ہے، اگرچہ ہنڈیا، بانڈز، حصص اور چیک وغیرہ بھی اس مقصد کے لیے کام میں لائے جا سکتے ہیں، مگر سب کا دائرہ محدود ہے۔ صرف زر ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ کسی حیل و حجت کے بغیر قبول کر لیا جاتا ہے۔ سرکاری ادائیگی اور اصولیوں کی بات اگر کی جائے تو موجودہ دور میں زر خدمات لینے اور دینے کے عوض معاوضے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور عوام سے سہولیات کو استعمال کرنے پر معاوضے کا تعین زر سے ہی کیا جاتا ہے۔ مثلاً بجلی، گیس، پانی کے اخراجات یا ٹیکس وغیرہ کی رقم عوام سے وصول کی جاتی ہے۔ حکومت تنخواہیں، الاؤنس وغیرہ ادا کرنے کے لیے زر کا ہی سہارا لیتی ہے۔ زر کا ارتقاء یعنی منی کا ارتقاء کس طرح ہوا؟ پہلے دور براہ راست مبادلے سے لے کر موجودہ زمانے تک زر نے ترقی کے کئی مراحل طے کیے ہیں۔ زر کے ارتقاء کی کہانی بہت طویل ہے۔ زر نے شروع سے لے کر آج تک 3 ادوار دیکھے ہیں۔ پہلے دور کی اگر بات کی جائے تو زر کی ترقی کا پہلا دور براہ راست مبادلے سے لے کر دھاتی زر کی ایجاد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں انسان نے براہ راست تبادلے کی مشکلات کے پیش نظر اسے ترک کر دیا۔ دوسرے دور کی اگر بات کی جائے تو زر کی دوسرے دور میں جو دھاتی زر سے کاغذی زر تک وسیع ہے۔ جب انسان نے دھاتوں کا استعمال سیکھ لیا تو سکہ سازی کے لیے بھی دھاتوں ہی کو استعمال کیا جانے لگا۔ شروع میں ایلومینیم، پیتل، تانبا وغیرہ اور زر بعد سونا اور چاندی کو سکہ سازی کے لیے استعمال میں لایا گیا۔ دھاتوں سے بنے سکوں میں بھی نقائص محسوس کیے گئے، مثلاً کوٹے کرے کی تمیز کا مسئلہ اور بڑی مقدار میں دھاتوں کا سکوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا مسئلہ، ان کی حفاظت کرنے اور جگہ گھیرنے کا مسئلہ، ان کے مسائل کا حل یہ دریافت کیا گیا کہ دھاتوں کی جگہ کاغذ کرنسی کو بنیاد بنایا ہے۔ اس طرح زر کاغذی کا رواج ہو گیا۔ یہ رواج کم و بیش 18ویں صدی میں عمل میں آیا۔ تیسرے دور کی اگر بات کی جائے تو زر کے ارتقاء کا تیسرا دور کاغذی سے لے کر ادباری زر کے موجودہ دور پر محیط ہے۔ اس دور میں حکومتوں نے عوام کی سہولت کے لیے نوٹ جاری کیے۔ عوام نے نوٹوں کو بینکوں میں جمع کرا کر چیکوں کا استعمال بھی شروع کیا۔ چیکوں کے ساتھ ڈرافٹ، ہنڈی اور دوسرے کاغذات کا استعمال بھی بڑھتا گیا۔ یہ سب زر ادبار یعنی کریڈٹ انسٹرومنٹ کہلاتے ہیں۔ اس طرح زر قانونی اور زر ادبار ساتھ ساتھ گردش کرنے لگے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ موجودہ دور میں زر کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے اور زر کی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہے، جس طرح کریڈٹ کارڈ، ATM کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں۔ زر کی طلب، زر کو نقد حالات میں اپنے پاس رکھنے کو زر کی طلب کہتے ہیں۔ زر کو اپنے پاس رکھنے کی وجود درج ذیل ہے۔ روزمرہ کی ضرورات کے لیے ہر شخص کو زندہ رہنے اور روزمرہ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نقدی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کاروباری ضرورات کے لیے بھی نقدی یعنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہنگامی ضرورات کے لیے بھی، تخمینی ضرورات کے لیے بھی رقم کی ضرورت یعنی پیسوں کی ضرورت
ہوتی ہے۔ انسان کے معاشی مشاغل اور ان کی تقسیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انسان کے ذہن کی رسائی پیداواری مشاغل کو عروج پر لے گئی۔ ایک ہی مشغلہ پر انسان اکتفادہ نہ کیا بلکہ اس سے پھوٹنے والی شاخوں کو بھی مستقل پیداواری مشاغل بنا دیا گیا، یعنی پروڈکٹ ایکٹیویٹیز شروع ہونے لگی۔ یہی نہیں بلکہ انسان نے ہر مشغلے کے لیے مہارت حاصل کی۔ معیشت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو مصروف رہنے اور نفع کمانے کے مواقع ہاتھ آنے لگے۔ اب انسان کا قدم ترقی کی راہ پر تھا۔ وسائل کو استعمال کرنا ہی نہیں بلکہ وسائل پیدا کرنا بھی اس کی دسترس میں آ گیا۔ چونکہ قدرت کا عاملہ نے ضرورت سے زیادہ وسائل پیدا فرمائے ہوئے ہیں، اس لیے خداداد صلاحیتوں کو بروکار لا کر انسان ان سے استفادہ کر رہا ہے۔ جن پیداواری مشاغل سے انسان نے استفادہ کیا ان کی تفصیل کی اگر بات کی جائے تو پیداواری مشاغل کی صورت ہے قدرتی ذخائر سے استفادہ۔ بنی انسان کے روزمرہ زندگی میں استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے وفر مقدار میں دولت کے بڑے بڑے ذخائر پیدا فرمائے ہیں۔ معمولی سی محنت سے انسان ذخائر کا سراغ لگا کر انہیں حاصل کر لیتا ہے۔ ان ذخائر نے انسانی معیشت کو نہ صرف چار چاند لگا دیے ہیں بلکہ تجارتی دنیا میں بھی ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ جن علاقوں میں قدرتی ذخائر کی دریافت ہوتی ہے ان علاقوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بیکار لوگوں کو ملازمت کے مواقع میسر آ جاتے ہیں۔ ضرورت سے زائد ذخائر کو برآمد کر کے زرعِ مبادلہ کمایا جاتا ہے جس سے ایک دوسرے ملک سے تعلقات کی فضا خوشگوار ہو جاتی ہے۔ کہیں تیل کے چشمے موجود ہوتے ہیں، کہیں ایندھن کے، کہیں گاڑیاں چلائی جاتی ہے، کہیں گھر کو روشن کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں مچھلیوں کا کاروبار، بعض علاقوں میں منڈیاں، تجارت، اس طرح مختلف اشیاء مختلف علاقوں میں معدنیات، قیمتی پتھر اور بہت سی قدرتی چیزیں جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اگر زرعی صنعتوں کی بات کی جائے تو کسی زمانے میں ایسی صنعتوں کو پیداواری صنعتیں کہا جاتا تھا کیونکہ ان کا تعلق صرف کاشتکاری سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ پیداوار کی اصطلاح تمیزی صورت اختیار کر گئی۔ اب اراضی یافتہ کو ہی پیداوار نہیں کہا جاتا بلکہ جس ذرائع سے دریافت ہو رہی ہے اس دریافت کے پیداوار کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر شعبے کی کارکردگی پیداوار پر منتجع ہوگی۔ زرعی صنعتوں کے عنوان کے تحت جو کچھ بھی لکھا جائے گا وہ زمین سے بذریعہ کاش پیداوار حاصل کر کے اس کو مختلف شکلوں میں لانا ہے۔ مزید یہ کہ معیشت کے لیے جس چیز کی پرورش کاش پر یا قدرتی نباتات پر ہوتی ہے وہ بھی زرعی صنعتوں کے تحت ہی مذکورہ ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا بجا ہوگا کہ زرعی صنعتوں سے عبارت وہ صنعتیں ہیں جن کے ذریعے نباتاتی یا حیواناتی ذرائع کو استعمال میں لا کر خام مال حاصل کیا جاتا ہے۔ صنعت کاری میں تخصیص کی اگر بات کی جائے تو ہر سطح پر صنعت میں تخصیص کا رجحان قابل غور ہے۔ ہر فن مولا ہونے کا دور گزر چکا ہے۔ کارکنوں نے خصوصی مہارت کی طرف توجہ مبذول کر لی ہے۔ ایک آدمی کئی مشینوں پر کام کرنے کی بجائے ایک مخصوص مشین پر کام کرتا ہے جس سے اس کی کارکردگی شاندار نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ صنعت کار کی اس انفرادیت نے اس کے دائرہ کار کو محدود نہیں کیا بلکہ اس میں وسعت پیدا کر دی ہے۔ یا تو اس کو اپنے رجحان کے مطابق ایک تفویض مل گئی یا اس نے کسی کام کے لیے مخصوص مہارت حاصل کر لی۔ صنعتوں سے مسابقت یعنی کمپٹیشن کا جذبہ ابھرا جس سے ہر صنعت کار نے دوسرے صنعت کار کے مقابلے میں اشیاء کی صنعت کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ صنعتوں نے اپنے اپنے ادارے کے فروغ کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جنہیں ہر شعبے میں تحقیق کی بنیاد ڈالی۔ صارفین کے رجحان کے ساتھ ساتھ مصنوعات کی قدریں اور ساحت بھی تبدیل ہونے لگی۔ تربیت گاہوں کا وجود میں آنا اختصاصی صنعت کاری ہی کی مرہونت ہے۔ اشیاء کم لاگت پر کثیر تعداد میں بنائی جانے لگی، کم وقت میں زیادہ مال تیار ہونے لگا۔ ہر ملک کی حکومت کو اپنے اختصاص کار کے ذریعے اپنی اپنی معیشت منضبط کرنے کا موقع مل گیا۔ مال کے تبادلے کے ساتھ ساتھ ماہرین کی نقل و حرکت موروثی وجود میں آئی جس سے متعلقہ ممالک کے درمیان روابط کا سلسلہ قائم ہوا، تجارت بڑھنے لگی۔ ترسیلی مال کے سلسلے میں حفاظتی تدبیر بھی ضروری تھی۔
उस ज़िम्मेदारी को कबूल करने के लिए बीमा कंपनियों का वजूद कायम हुआ। इस तरह कई चीज़ें हुई जिससे सनतों के शऊर ने माली इमदाद देने वाले इदारों को जन्म दिया। दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, ये तो थी कुछ ख़ास बातें मईशत के हवाले से जो हमने आपको ज़र के हवाले से बताई, सनतकारी के हवाले से बताई, ज़री सनतों के हवाले से आपको बताई। दोस्तों इंशाअल्लाह नए लेक्चर में हम एक नए टॉपिक्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।